उसे मतली हो रही थी। चंद लम्हों के लिए वो एक बार फिर बेड पर बैठ गया। फिर हिम्मत करके दोनों हाथों की उंगलियों से कन पट्टियों को दबाते हुए वो उठ खड़ा हुआ था। लड़खड़ाते हुए कदमों से वो ड्रेसिंग रूम की तरफ चल दिया। ड्रेसिंग रूम में दाखिल होने के बाद उसने वार्डरूम में पड़ा हुआ ब्रीफ केस निकाल लिया था और अब जल्दी से जल्द इस हैंगओवर से निजात हासिल करने के लिए ब्रीफ केस में पड़ी हुई गोलियां लेना चाहता था। मगर ब्रीफ केस खोलने के बाद भी वो ब्रीफ केस में से अपनी मतलूबा गोलियां तलाश नहीं कर पाया था। उफ, उसने ब्रीफ केस को दूर फेंक दिया था। कुछ देर घूमते हुए सर को दोनों हाथों से पकड़े ड्रेसिंग टेबल के स्टूल पर बैठा रहा था। फिर वो उठकर लड़खड़ाते कदमों से वॉश बेसिन की तरफ बढ़ गया। नल को पूरी रफ्तार से खोलते हुए वो वॉश बेसिन के सामने झुककर दाएं हाथ की उंगलियों अपने हलक में डालने लगा। ये कोशिश कामयाब रही। उसे अपना मैदा खाली होता हुआ महसूस हुआ था, मगर उसके चकराते हुए सर को ज़्यादा अफाका नहीं हुआ था। चंद मिनटों बाद उसने साबुन से हाथ धोने के बाद अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने शुरू कर दिए थे, मगर ये तरकीब भी कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई। चंद लम्हे वो इसी तरह वहीं खड़ा रहा। फिर कुछ बेचारगी के आलम में वॉशरूम से निकला। अब किचन में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो जानता था किचन में इस वक्त खानसमा के अलावा ग्रैनी भी होंगी और शायद अलीज़ा भी, और वो इस हालत में उन लोगों के सामने नहीं जाना चाहता था, मगर अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो ड्रेसिंग रूम से निकला था और फिर अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे के नॉब पर हाथ रखते हुए उसने लॉक खोलने की कोशिश की थी और ठटक गया था। उसे बहुत अच्छी तरह याद था कि रात को अलीज़ा के कमरे से निकलने के बाद उसने सबसे पहला काम दरवाजे को लॉक करने का किया था, मगर इस वक्त लॉक खुला हुआ था। वो हैंगओवर का शिकार था, मगर वो रात को होने वाले तमाम वाक़यात याद कर सकता था। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने दरवाजे को खुद लॉक किया था ताकि अलीज़ा या कोई और दोबारा उसके कमरे में ना आए, और इसके बाद वो ड्रिंक करने लगा था। और अब ये दरवाज़ा खुला हुआ है तो इसका मतलब है कोई ना कोई रात के किसी वक्त या फिर सुबह मेरे कमरे में मुझे देखने आया था। और वो कौन हो सकता है? उसने नौ पर हाथ रखे हुए चंद लम्हे झुंझलाते हुए सोचा था, और फिर जैसे उसके जहन में एक चमाका हुआ था, वो होंठों को भींचते हुए अपने कमरे से बाहर निकल आया था। लाउंज से गुजरकर वो किचन में आ गया था। ओ उमर, तुम उठ के? किरानी ने उसे देखते ही कहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। उनकी तरफ देखे बगैर वो फ्रिज की तरफ बढ़ गया था। तुम्हें कुछ चाहिए? ग्रैनी ने उसे फ्रिज का दरवाज़ा खोलते देखकर पूछा था। उसने अब भी कोई जवाब देने के बजाय फ्रिज के अंदर झांकते हुए सिरके की बोतल तलाश करनी शुरू कर दी। ग्रैनी अब कुछ कहने के बजाय खामोशी से उसकी हरकत को देखती रही। वो सिरके की बोतल निकालकर किचन में पड़ी हुई छोटी सी डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। मुरीद बाबा, एक गिलास में थोड़ा सा पानी डाल दे, उसने सिरके की बोतल खोलते हुए कहा था। ग्रैनी दम बखुद उसकी कार्रवाई देख रही थी। मुरीद बाबा ने खामोशी से गिलास में थोड़ा सा पानी डालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने सिरके की बोतल में से कुछ सिरका उस गिलास में डाला और गिलास हाथ में लेकर उसे पीने लगा। चंद घूंट पीने के बाद उसने यकदम खुद को बेहतर महसूस किया था। गिलास में उसने कुछ और सिरका डाला और फिर गिलास हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ। इस बार नानो ने उसे कुछ कहने की कोशिश नहीं की थी। वो सब कुछ समझ चुकी थी और इस वक्त वो उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। वो गिलास लेकर किचन के दरवाजे से निकला था और उसकी नज़र लाउंज के सामने वाले सोफे पर बैठी हुई अलीज़ा पर पड़ी थी। लाउंज से पहले गुजरते हुए वो अलीज़ा की तरफ पुश्त होने की वजह से उसे देख नहीं सका था, मगर अब अलीज़ा उसके बिल्कुल सामने थी और उमर यकदम गज़बनाक हो गया था। उसने बुलंद आवाज़ में अलीज़ा से कहा था, दूसरों के मामलात में इतनी दिलचस्पी क्यों है तुम्हें? अलीज़ा ने बेहद हैरानी के आलम में उसे देखा था। वो थोड़ी देर पहले ही उसके सामने से गुजरकर किचन में गया था और अब किचन से बाहर निकलकर वो एकदम उस टोन में उससे बात करने लगा था। उसकी आवाज़ में करख्तगी और चेहरे पर मौजूद खफगी अलीज़ा को खौफज़दा करने के लिए काफ़ी थी। वो जर्द चेहरे से उसके जुमले का मकसद समझने की कोशिश करने लगी। वो कुछ आगे बढ़ाया था और अलीज़ा ने उसके पीछे नानो को भी किचन से निकलते देखा था। क्या हुआ उमर, क्यों शोर कर रहे हो? मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है इसलिए शोर कर रहा हूँ। वो नानो की बात पर और भी बिगड़ गया। आखिर हुआ क्या है जिस पर इतने नाराज़ हो रहे हो? नानो ने नरमी से उसके बाजू पर हाथ रखते हुए पूछा था। ये सवाल मुझसे नहीं, इससे पूछिए। उसने अलीज़ा की तरफ इशारा किया था जो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत सोफे पर बैठी हुई थी। नानो को जैसे हैरत का एक झटका लगा था। अलीज़ा से पूछूं? अलीज़ा ने क्या किया है? इसके नज़दीक दूसरों की ज़िंदगी तमाशा है जिसे देखकर एंजॉय करना इसका फ़र्ज़ बनता है। नानो उसकी बात बिल्कुल नहीं समझी थी। उमर, मुझे बताओ इसने क्या किया है? मैंने आपसे कहा है ना कि मुझसे मत पूछिए, इससे पूछिए। उमर किस बात पर एकदम भड़का था। नानो ने हैरत से अलीज़ा को देखा था जिसका चेहरा सफ़ेद हो गया था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उमर कमरे में आने के बाद जान जाएगा और फिर उस पर इस तरह हंगामा खड़ा कर देगा। क्या हक पहुंचता है तुम्हें कि तुम लोगों की ज़ातियात में दखल अंदाजी करो? मुँह उठाकर चोरी छुपे दूसरों के कमरों के लॉक खोल कर वहाँ जाओ?
اس کی آواز اتنی بلند اور لہجہ اتنا تلخ تھا کہ علیزہ کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ تم ہوتی کون ہو یہ سب کچھ کرنے والی؟ یہ گھر تمہارا یا تمہارے باپ کا نہیں ہے کہ تم یہاں کے ہر کمرے میں جھانکنے لگو؟ وہ انگلی اٹھا کر تیز آواز میں اسے کہہ رہا تھا، جتنا حق تمہارا اس گھر پر ہے اتنا ہی میرا ہے، اس لیے تمہیں اپنی حدود کا پتہ ہونا چاہیے۔ عمر، اتنے غصے میں آنے کی ضرورت نہیں، علیزہ کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اسے تمہارے کمرے میں جانے کے لیے کہا تھا۔ نانو نے بڑی نرمی سے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ عمر کو ایک دم دھچکا لگا تھا۔ آپ نے کہا تھا؟ ہاں میں نے کہا تھا۔ عمر نے اپنے بازو پر رکھا ہوا ان کا ہاتھ ایک جھٹکے سے ہٹا دیا۔ آپ نے کیوں کہا تھا؟ تمہیں اتنی دیر ہو گئی تھی، تم اٹھ ہی نہیں رہے تھے، میں پریشان ہو گئی تھی، اس لیے میں نے علیزہ سے کہا کہ وہ لاک کھول کر اندر جائے اور دیکھے کہ تم ٹھیک ہو۔ نانو نے بہت مہارت سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا تھا، میں جب چاہوں گا اٹھوں گا، اور آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ اس طرح میرے کمرے میں جاسوس بھیجیں؟ وہ اب نانو سے الجھنے لگا تھا۔ کیوں مجھے تمہارے بارے میں پریشان ہونے کا کوئی حق نہیں ہے؟ نانو نے اسے شکوہ کیا۔ نہیں، آپ کو میرے بارے میں پریشان ہونے کا کوئی حق نہ ہے نہ اس کی ضرورت ہے۔ میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ اپنے بیڈ روم میں بھی آزادی سے نہ رہ سکوں۔ عمر، جو لوگ تم سے محبت کرتے ہیں وہ، اس نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں نانو کی بات کاٹ دی تھی۔ جہنم میں جائیں وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی محبت کی، نہ ہی محبت کرنے والے لوگوں کی۔ میں تھک چکا ہوں اور تنگ آ چکا ہوں ان لغویات سے۔ اس کے لہجے میں اتنی بیزاری تھی کہ نانو چپ کی چپ ہی رہ گئی تھی۔ وہ جھنجھلایا ہوا اپنے کمرے کی جانب جانے لگا تھا، لیکن جاتے جاتے وہ ایک بار پھر رک گیا اور اس نے انگلی اٹھا کر علیزہ سے کہا تھا، آئندہ کبھی ایسی کوئی حرکت میرے ساتھ مت کرنا۔ اس کے جواب یا رد عمل سے پہلے ہی وہ لاؤنج سے نکل گیا تھا۔ چند لمحوں بعد علیزہ نے ایک دھماکے کے ساتھ اس کے کمرے کا دروازہ بند ہوتے سنا تھا۔ نانو ابھی بھی وہیں کھڑی تھی اور اب علیزہ کے لیے ان سے نظر ملانے مشکل ہو گئی تھی۔ وہ یکدم اٹھ کر ہی بھاگتی ہوئی لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ اس نے اپنے عقب میں نانو کی آواز سنی تھی، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ وہ ان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مجھ سے اس طرح کیسے بات کر سکتا ہے؟ اسے ابھی یقین نہیں آیا تھا کہ یہ سب اس نے عمر سے سنا تھا۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا تھا۔ عمر اتنا تلخ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی میرے ساتھ؟ اس نے بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ سوچا تھا۔ اس نے کبھی مجھے اس طرح نہیں ڈانٹا، کبھی یوں بات نہیں کی، پھر اب کیوں؟ اس کی آنسوں کی رفتار میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس طرح سب کے سامنے اس نے، کیا وہ مجھے اتنا ناپسند کرتا ہے؟ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اگر میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ میں تو… اس نے اپنے کمرے کے دروازے کھلنے کی آواز سنی تھی۔ وہ جانتی تھی نانو اس کے پیچھے آئی ہوں گی، اور یکدم اس کے وجود کو شرمندگی نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کی وجہ سے عمر نے نانو کے ساتھ بھی بدتمیزی کی۔ اس نے چہرے سے اپنے ہاتھ نہیں ہٹائے تھے۔ نانو اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور انہوں نے بڑی شفقت سے اپنا بازو اس کے گرد پھیلا لیا تھا۔ تمہیں اس کے کمرے میں اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا، اس نے ان کی دھیمی سی آواز سنی تھی۔ آئی ایم سوری نانو، میں پریشان تھی، اس لیے میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس نے اسی طرح چہرہ ڈھانپے اور سسکیوں میں کہا تھا، میں جانتی ہوں، مگر پھر بھی تمہیں اس کے کمرے میں اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ اس وقت ذہنی طور پر بہت پریشان ہے اور معمولی سی بات بھی اسے مشتعل کر دینے کے لیے کافی ہے، اس لیے تم آئندہ محتاط رہنا۔ نانو اس کی پشت تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن کیا نانو آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کا تماشا؟ اسے اور رونا آیا تھا۔ آخر اس نے اتنی بڑی بات کیوں کہی؟ علیزہ، رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس وقت تو اس سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی ہے، اور ان باتیں پر کڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہتر ہے سب کچھ بھلا دیا جائے، انہوں نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ تم رونا بند کر دو، مجھے پتہ ہے کہ تمہیں اس کی باتوں سے تکلیف ہوئی ہے، مگر وہ خود بھی اس وقت تکلیف میں ہے۔ جب وہ نارمل ہوگا تو اسے خود ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، نانو نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی۔ اٹھ کر جانے سے پہلے انہوں نے کہا تھا، لنچ کی ٹیبل تیار ہو چکی ہوگی اور عمر بھی آنے ہی والا ہوگا، تم بھی آ جاؤ۔ نہیں نانو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ اب عمر کا دوبارہ سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں علیزہ، تم آؤ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے تم سے کہا ہے کہ اس وقت اس سے ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم ناراض ہوگی تو وہ اور پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس وقت اس کی ہر تلخ بات کو نظر انداز کر دو۔ تم لنچ باہر آ کر کرو، میں چاہتی ہوں وہ یہ محسوس نہ کرے کہ ہم اس کی کسی بات پر ناراض ہیں۔ نانو نے ایک بار پھر بڑی ملائمیت سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، اس نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا تھا۔ نانو مسکرا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ علیزہ نے واش روم میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے شروع کر دیے تھے، واش بیسن کے اوپر لگے ہوئے۔ آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی، اور اس وقت اس کے سامنے جانے پر بھی یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ روتی رہی ہے، مگر وہ باہر نہ جا کر ایک بار پھر نانو کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ٹاول اسٹینڈ سے تولیہ لے کر چہرہ خشک کیا تھا اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔
وہ اس وقت کھانے کی میز پر نانو کے ساتھ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ تقریباً 15 منٹ کے بعد بالآخر اپنے کمرے سے نکل آیا، اس وقت وہ بالکل ہی نارمل لگ رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں بریف کیس پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ بہت سنجیدہ مگر پرسکون نظر آ رہا تھا۔ ڈائننگ روم میں داخل ہو کر اس نے ڈائننگ ٹیبل کے ایک کونے میں بریف کیس رکھ دیا تھا اور پھر کچھ اور کہے بغیر اپنی کرسی کی طرف دیکھا اور وہ پانی کا گلاس اٹھا کر پانی پی رہا تھا۔ عمر، یہ دیکھو، کباب بنوائے ہیں میں نے تمہارے لیے۔ نانو نے بات شروع کی تھی۔ اس نے کچھ بھی کہے بغیر ان کی بڑھائی ہوئی ڈش میں سے ایک کباب اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھ لیا تھا۔ یہ چاول لو، نانو نے خاموشی توڑنے کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔ خاموشی نہیں ٹوٹی تھی، چاول خاموشی سے لیے گئے تھے۔ نانو نے ہمت نہیں آ رہی تھی۔ اس بار عمر کی طرف رشین سلاد بڑھایا گیا تھا۔ یہ بھی لو نا، تمہیں پسند ہے، میں نے تمہارے لیے خود بنایا ہے۔ گرینی، مجھے جس چیز کی ضرورت ہوگی میں خود ہی لے لوں گا، آپ مجھے خاموشی سے کھانا کھانے دیں، بار بار ڈسٹرب نہ کریں۔ اس بار عمر نے سلاد لینے کے بجائے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر بڑے روکھے انداز میں کہا تھا۔ نانو بے ساختہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے سلاد کا ڈونگا میز پر رکھ دیا۔ علیزہ نے کھانا کھاتے ہوئے سر اٹھا کر نانو کو دیکھا تھا۔ وہ کچھ خسیانی سی ہو کر اب اپنی پلیٹ میں چاول نکال رہی تھی۔ مرید بابا ٹیبل پر کوئی چیز رکھنے آئے تھے۔ جب عمر نے ان سے کہا تھا، مرید بابا ڈرائیور سے کہیے وہ گاڑی نکالے اور میرے کمرے میں جو بیگز ہیں وہ ذرا گاڑی میں رکھوا دے۔ علیزہ کا ہاتھ رک گیا تھا۔ وہ اسی اطمینان سے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ علیزہ نے نانو کو دیکھا تھا، وہ بھی عمر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مرید بابا باہر جا چکے تھے۔ سامان کیوں؟ نانو نے کچھ بے چین ہو کر پوچھا تھا۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، بڑے اطمینان سے جواب دیا گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ فی الحال تو ہوٹل میں بکنگ کروائی ہے۔ مگر کیوں؟ کیوں سے کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے مجھے یہاں سے جانا ہی تھا، یہ میرا گھر نہیں ہے، میں نے یہاں آ کر غلطی کی تھی۔ وہ کباب کے ٹکڑے کرتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ عمر، یہ تمہارا گھر ہے۔ نہیں گرینی، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ آپ کا گھر ہے، علیزہ کا گھر ہے، میرا نہیں۔ اس کا لہجہ بہت دو ٹوک تھا۔ اگر آپ میری وجہ سے یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پلیز میں اپنی غلطی کے لیے ایکسکیوز کرتی ہوں، آپ مجھ سے ناراض ہو کر یہاں سے نہ جائیں۔ اس بار علیزہ نے اس سے کہا تھا۔ میں کسی سے بھی ناراض ہو کر یہاں سے نہیں جا رہا، بس مجھے اب یہاں نہیں رہنا۔ اس نے علیزہ کی طرف دیکھے بغیر ہی کہا تھا۔ مگر تم تو یہاں رہنے آئے تھے۔ ہاں میں رہنے آیا تھا اور مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، میں نہیں جانتا تھا یہاں آپ کا بیٹا میرے پیچھے آ جائے گا، مگر اب تو وہ چلا گیا ہے، ابھی چلا گیا، مگر میں دوبارہ آنے سے کسی کو کیسے روک سکتا ہوں؟ عمر، جب تک تم یہاں ہو میں اسے یہاں نہیں آنے دوں گی، آئے گا بھی تو بھی کوئی تم سے اس معاملے میں پر بات نہیں کرے گا، مگر تم یہاں سے مت جاؤ۔ نہیں گرینی، مجھے یہاں نہیں رہنا ہے، مجھے یہاں سکون نہیں ہے، اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا تھا۔ تمہیں یہاں سکون ہے یا نہیں؟ مگر تم یہاں سے کہیں نہیں جا رہے، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، یہ بات تم کان کھول کر سن لو۔ نانو یکدم کہتے ہوئے میز سے اٹھ گئی تھی۔ مرید، اس کا سامان واپس اندر رکھاؤ، وہ کہیں نہیں جا رہا۔ انہوں نے مرید کو بیگ لاتے دیکھ کر کہا تھا۔ گرینی جذباتی مت ہو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا اور نہ ہی رہوں گا، مجھے جانے دے۔ اس کا لہجہ ہنوز سر تھا۔ کیا ہو گیا ہے عمر تمہیں؟ کیوں کر رہے ہو اس طرح؟ اتنے ضدی نہیں تھے تم۔ علیزہ نے گرینی کی آنکھوں میں آنسو مرتے ہوئے دیکھے تھے۔ اس نے عمر کو ان سے نظریں چراتے ہوئے اور پھر شکست خوردہ انداز میں سر جھکاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مرید، سامان واپس رکھا، نانو نے ایک بار پھر خانسما سے کہا تھا۔ عمر اس بار بالکل خاموش رہا۔ مرید بابا چند لمحے اس کے رد عمل کا انتظار کرتے رہے اور پھر خاموشی سے بیگز اٹھا کر واپس مڑ گئے۔ علیزہ کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا تھا۔ وہ لنچ کرنے کے بعد گھر سے نکل گیا تھا۔ نانو وقفے سے اس کے موبائل پر کال کرتی رہی۔ وہ رات 11 بجے کے قریب واپس آیا۔ علیزہ اس وقت اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ نانو نے اس سے کھانے کا پوچھا اور اس نے انکار کر دیا تھا۔ وہ کھانا باہر سے کھا کر آیا تھا۔ اگلی صبح جس وقت علیزہ ناشتے کی میز پر آئی اس وقت وہ وہاں نہیں تھا۔ علیزہ نے نانو سے عمر کے بارے میں پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ خاموشی سے ناشتہ کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی چلی گئی تھی، لیکن یونیورسٹی میں بھی سارا دن اس کا ذہن اسی طرح انتشار کا شکار رہا تھا جس کا سامنا وہ پچھلے 2-3 دن سے کر رہی تھی، اور اس کی یہ کیفیت شیلا سے چھپی نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تیسرے پیریڈ میں اس نے کتابیں اٹھا کر کلاس سے نکلتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں؟ تو پھر اتنی خاموشی کیوں ہے؟ میں ہمیشہ ہی خاموش رہتی ہوں۔ ہاں مگر اس طرح نہیں۔ علیزہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آؤ آج کینال پر چلیں۔ شیلا کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا کلاسز چھوڑ دیں۔ ہاں کبھی کبھی تو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے چلو۔ شیلا نے مزید کچھ بھی نہ کہا تھا۔ نہر کے کنارے بہت دیر تک وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے بیٹھی رہی تھی، پھر خاموشی کو شیلا نہیں توڑا تھا۔ اب بتا دو کیا ہوا ہے؟ علیزہ اس کے سوال پر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ تم پریشان ہو؟ پریشان نہیں ہوں، اداس ہوں۔ وہ ایک بار پھر نہر کے پانی کو گھورنے لگی تھی۔ اداس کیوں ہو؟ شیلا نے بڑی ملائمیت سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، گھر میں تو سب کچھ ٹھیک ہے،
ہاں پیرنٹس یاد آ رہے ہیں؟ نہیں نانو نے کچھ کہہ دیا ہے؟ نہیں۔ شیلا جھنجھلا گئی۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر اداس کیوں ہو؟ علیزہ خاموش رہی تھی۔ عمر سے تو کوئی جھگڑا نہیں ہو گیا؟ شیلا کو اچانک خیال آیا تھا۔ علیزہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ شیلا کو اس کی آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسو نظر آ گئے تھے۔ عمر نے کچھ کہا ہے؟ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ شیلا نے ایک گہری سانس لی۔ ہر بار تم دونوں کے درمیان کسی نہ کسی بات پر کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ وہ بالکل بدل گیا ہے شیلا، پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وقت ہر چیز کو بدل دیتا ہے، کوئی بھی چیز ہو یا انسان، وہ ایک جیسا نہیں رہ سکتا۔ اس لیے مجھے سن کر یہ حیرت نہیں ہوئی عمر بدل گیا ہے۔ علیزہ بے بسی سے اپنا نچلا ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ 2-4 سال بعد تم مجھ سے ملو گی تو وہ اور زیادہ بدلا ہوا لگے گا۔ اٹس نیچرل۔ شیلا بے حد پرسکون تھی۔ شیلا وہ مجھے کبھی بھی اس طرح ٹریٹ نہیں کرتا تھا جس طرح اب ان 2-4 دنوں میں مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے اپنی کزن نہیں سمجھتا۔ اس کے لیے میں ویسے ہی ہوں جیسے مالی، ڈرائیور، خانسمہ۔ پریکٹیکل بنو علیزہ، دوسروں سے بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے۔ شیلا نے بہت ہی گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ شیلا وہ میرا دوست تھا، کیا دوستوں سے بھی توقعات نہیں رکھنی چاہیے؟ تم اسے صرف دوست نہیں سمجھتی۔ صرف دوست سمجھتی تو یہاں بیٹھ کر یہ سب کچھ نہ بتا رہی ہوتی۔ علیزہ نے سر جھکا لیا تھا۔ بہرحال اب کیا ہوا ہے؟ علیزہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ شیلا بھی اتنی ہی شاکڈ ہو کر ساری بات سنتی رہی۔ مجھے تو یقین نہیں آتا شیلا، عمر یہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ بھی ایسا نہیں تھا۔ پھر اب کیوں؟ اب جب وہ سیٹل ہو چکا ہے تو اتنے بڑے تغیرات کیوں؟ تم اس تغیر کی وجہ جاننے میں دلچسپی مت لو۔ کیوں؟ علیزہ تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ اب جس مدار میں داخل ہو چکا ہے وہاں کوئی علیزہ نہیں ہے، نہ ہی اسے ضرورت ہے۔ میں اس کی دوست ہوں، پتہ نہیں کہ اسے دوستوں کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ دوستوں کی ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے لیکن ہر ایک کو نہیں۔ عمر کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ عارضی ہے، وہ اس فیز سے نکل آئے گا۔ وہ میچور ہے، سمجھدار ہے، بہت جلدی اپنی پرابلمز کو حل کر لے گا۔ تمہارے کزن میں یہ ایک خاص خوبی ہے، اور ایسے بندوں کو کسی علیزہ کی ضرورت نہیں ہوتی جو ان سے ہمدردی کرے یا ان پر ترس کھائے۔ اس لیے تم اس کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دو۔ شیلا بہت نرمی سے اسے سمجھاتی رہی۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ وہ شیلا کے ساتھ سب کچھ شیئر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہنے کے بعد شیلا نے کہا تھا، اب چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ علیزہ کچھ کہے بغیر ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس دن گھر آنے پر نانو نے اسے بتایا تھا کہ عمر اسلام آباد چلا گیا، اب وہ کچھ دن بعد آئے گا۔ علیزہ نے کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ لنچ کرنے کے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ رہی تھی جب نانو نے اسے کہا تھا، عمر ہم دونوں کے لیے کچھ چیزیں لایا، وہ بیگ دے گیا ہے، میں نے ابھی کھولا نہیں، سوچ رہی تھی کہ تم یونیورسٹی سے آ جاؤ تو کھولوں گی۔ علیزہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اگر ایک دن پہلے گھر میں وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو شاید اس وقت وہ بڑی بےتابی سے نانو کی بات پر کچھ نہ کچھ کہتی، مگر ابو سے کوئی بےتابی نہیں ہوئی تھی۔ آپ خود بیگ کھول لیں گے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اس نے بے دلی سے کہا تھا۔ علیزہ یہاں بیٹھو۔ نانو پلیز، مجھے یونیورسٹی کا کچھ کام کرنا ہے۔ علیزہ بیٹھ جاؤ، نانو نے اس بار کچھ ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کچھ متعمل سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تم عمر سے ناراض ہو؟ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا۔ نہیں، تو پھر اس کی لائی ہوئی چیزیں کیوں نہیں لینا چاہتی؟ وہ خاموش رہی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، بس ویسے ہی۔ بس ویسے ہی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا دل نہیں چاہتا۔ علیزہ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ عمر آج کل پریشان ہے، ان کی کسی بات پر خفا ہونا مناسب نہیں۔ وہ شاید خود بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ اگر سمجھنے کے قابل ہوتا تو فارن سروس میں اتنی اچھی پوسٹ چھوڑ کر یوں صرف آپ کی ضد میں پاکستان آ جاتا۔ نانو میں اس کی کسی بھی بات پر ناراض نہیں ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ تمہیں کل کی باتیں کیا بری نہیں لگی؟ بری لگی ہوں تو کیا میں کروں؟ میں یہاں سے جا تو نہیں سکتی، اس نے سر جھکائے ہوئے افسردگی سے کہا تھا۔ اس نے جو بھی کہا اسے بھول جائے، غصے میں انسان بہت سی باتیں کہہ دیتا ہے، نانو اسے سمجھانے لگی تھی۔ اب دیکھو، وہ صبح جاتے ہوئے مجھ سے خاص طور پر کہہ گیا ہے کہ تمہاری چیزیں تمہیں دے دوں۔ علیزہ اس بار خاموش رہی تھی۔ نانو اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ انہوں نے عمر کا دیا ہوا بیگ کھولا اور اس میں موجود چیزیں نکال کر بیڈ پر رکھنا شروع کر دی۔ اسے پہلی بار عمر کی لائی ہوئی کوئی چیزیں دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی رنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے معلوم ہونا چاہیے مجھے اس کی لائی ہوئی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے سوچا تھا۔ چیزوں کا ڈھیر اٹھانے کے بعد وہ کھڑی ہوئی تھی جب نانو نے اسے کہا، جب عمر واپس آئے تو تم ان چیزوں کے لیے اس کا شکریہ ادا کرنا۔ وہ ان کی ہدایات سن کر
خاموشی سے کمرے سے نکل آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر پہلی بار اس نے عمر کی دی ہوئی چیزوں کو بار بار دیکھنے کی بجائے ایک شاپر میں ڈال کر وارڈروب کے ایک کونے میں رکھ دیا تھا۔ سال میں 2-3 بار جب اس کی ممی اور پاپا اس کے لیے چیزیں بھجوایا کرتے تھے تو وہ انہیں بھی اسی طرح دیکھے بغیر وارڈروب میں رکھ دیا کرتی تھی، اور پھر انہیں صرف اسی وقت دیکھا کرتی تھی کہ جب اسے کسی کو کوئی گفٹ دینا ہوتا وہ انہی چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ نکال کر گفٹ کر دیتی، یا پھر خود اسے اپنے استعمال کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو وہ ان شاپرز کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ مگر عمر جب بھی اس کے لیے کچھ لاتا یا بھیجتا تھا تو وہ کبھی بھی ان چیزوں کو وارڈروب میں نہیں رکھتی تھی، وہ انہیں کمرے میں اپنے سامنے رکھتی تھی یا پھر فوری طور پر انہیں اپنے استعمال میں لے آتی تھی۔ عمر 4 دن کے بعد لوٹا تھا اور ایک بار پھر اس کے چہرے پر وہی سکون اور اطمینان تھا جو انکل جہانگیر کے آنے سے پہلے اس کے چہرے پر تھا۔ رات کو کھانے پر وہ نانو کو اسلام آباد میں اپنی مصروفیات کے بارے میں بتا رہا تھا۔ چند ہفتوں تک ٹریننگ کے لیے صالحہ جانا پڑے گا، مجھے پھر پوسٹنگ ہو جائے گی، وہ نانو کو کہہ رہا تھا۔ ولید کے ڈیڈی سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اچھی پوسٹنگ دلوا دیں گے۔ وہ اپنے ایک دوست کا نام لے رہا تھا۔ تم خوش ہو نا؟ نانو نے اس سے پوچھا۔ خوشی؟ پتہ نہیں، مگر ہاں مطمئن ہوں۔ اس کے چہرے پر اب عجیب سی مسکراہٹ تھی، اور وہ اس لیے کہ آپ کے بیٹے نے میری راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اچھا تم یہ سوپ تو تھوڑا اور لو، یہ میں نے تو صرف تمہارے لیے ہی بنوایا۔ نانو نے کمال مہارت سے بات بدل دی۔ میں پہلے ہی کافی لے چکا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے منع کیا۔ علیزہ خاموشی سے کھانا کھاتے ہوئے ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتی رہی۔ نانو مسلسل اس کے ساتھ گفتگو میں مصروف رہی۔ علیزہ بہت جلد کھانے سے فارغ ہو گئی۔ جب وہ ایکسکیوز می کہہ کر کھڑی ہوئی تو نانو پہلی بار متوجہ ہوئی تھی۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ جی، جواب انتہائی مختصر تھا۔ تو بیٹھو نا علیزہ، کافی پیتے ہیں اکٹھے۔ نہیں نانو، مجھے کچھ کام ہے، اس نے کہا تھا۔ وہی عمر علیزہ کو تمہارے گفٹ بہت پسند آئے، بہت تعریف کر رہی تھی۔ نانو اس بار عمر سے مخاطب تھی۔ علیزہ نے عمر کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ نانو پھر میں جاؤں؟ اس سے پہلے کہ عمر جواباً کچھ کہتا علیزہ نے نانو سے کہا تھا۔ نانو نے اسے کچھ خفگی سے دیکھا، انہیں شاید علیزہ سے اس طرح کے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ، تھینک یو۔ وہ ڈائننگ روم سے باہر نکل آئے۔ اگلے چند دن بھی اس کے اور عمر کے درمیان کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ صبح جس وقت یونیورسٹی جاتی تھی اس وقت وہ سو رہا ہوتا، اور جب وہ واپس آتی تو گھر میں موجود نہیں ہوتا تھا۔ شام کو وہ گھر آیا کرتا تھا اور اس وقت وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہوتی تھی۔ رات کے کھانے پر ان کا سامنا ہوتا تھا، اور اس کے بعد عمر واک پر نکل جایا کرتا تھا اور علیزہ ایک بار پھر اپنے کمرے میں آ کر پڑھائی میں مصروف ہو جاتی تھی۔ اس نے اس واقعے کے بعد کبھی بھی عمر کے کمرے میں جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب ملازم ہی اس کے کمرے کو صاف کیا کرتا تھا اور وہیں سارے پیغام لے کر اس کے کمرے میں جایا کرتا تھا۔ عمر سے گھر میں جب بھی اور جہاں بھی اس کا سامنا ہوتا وہ کترا کر گزر جاتی۔ خود اس نے بھی بات کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ اس دن سحر پیر کا وقت تھا۔ نانو کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ خانسما بھی اپنے کوارٹر میں تھا۔ وہ کافی بنانے کے لیے کچن میں آئی تھی جب اس نے لاؤنج میں فون کی گھنٹی سنی۔ وہ لاؤنج میں چلی آئی۔ فون عمر کے کسی دوست کا تھا۔ ہاں وہ گھر پر ہیں، آپ ان کے موبائل پر کال کر لیں، اس نے فون سننے پر کہا تھا۔ میں نے موبائل پر کال کرنے کی کوشش کی ہے لیکن موبائل آف ہے، آپ یا تو ان سے بات کروا دیں یا پھر انہیں کہیے کہ موبائل آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا تھا۔ اچھا آپ ہولڈ کریں، میں ان کو بلوا دیتی ہوں، اس نے کچھ سوچنے کے بعد کہا تھا۔ ریسیور رکھنے کے بعد وہ سوچتی رہی کہ عمر تک پیغام کیسے پہنچائے۔ صرف پیغام اس تک پہنچانے کے لیے وہ کوارٹر سے ملازم کو بلواتی تو یہ بات نہ صرف ملازم کے لیے عجیب ہوتی بلکہ اس وقت تک بہت دیر ہو جاتی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے خود ہی پیغام دینے کا سوچا۔ عمر کے بیڈ روم کے دروازے پر پہلی دستک دیتے ہی اندر سے آواز آئی تھی۔ یس کم ان، آپ کی کال ہے، اس نے بلند آواز میں کہا تھا۔ علیزہ اندر آ جاؤ، اندر سے کہا گیا تھا۔ آپ کے کسی دوست کا فون ہے، اس نے اس کی بات کے جواب میں ایک بار پھر اپنا جملہ دہرایا تھا۔ میں آ رہا ہوں، اس بار چند لمحوں کے وقفے کے بعد اس نے کہا تھا۔ وہ واپس کچن میں آ کر کافی میک اپ میں پانی ڈالنے لگی۔ چند لمحوں بعد اسے لاؤنج میں عمر کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ فون پر باتیں کر رہا تھا۔ علیزہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ وہ اس وقت فریج سے کریم نکال رہی تھی جب اس نے عمر کی آواز سنی تھی۔ میں نے تم کو کمرے میں آنے سے منع نہیں کیا، اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ کچن کے دروازے میں کھڑا تھا۔ اب جب چاہے میرے کمرے میں آ سکتی ہیں۔ وہ مڑ کر دوبارہ کریم کا پیکٹ نکالنے لگی۔ اس دن اعتراض مجھے صرف تمہارے آنے کے طریقے پر ہوا تھا کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ مناسب نہیں تھا، وہ ایک بار پھر کہہ رہا تھا۔ علیزہ کریم کو پیالے میں نکالنے لگی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کے وہاں کھڑا ہونے سے الجھ گئی۔ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ آپ میری بات کا جواب دینا بھی پسند نہ کریں، وہ کچھ کہے بغیر ہی کریم کو پھینٹنے لگی۔ عمر اسے کبھی بھی آپ کہہ کر مخاطب نہیں کرتا تھا۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی اس وقت وہ اسے آپ کہہ کر کیوں مخاطب کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جواب مت دیں، کافی کا ایک مگ تو دے سکتی ہیں۔
اس کی اگلی فرمائش نے علیزہ کو کچھ اور حیران کیا تھا۔ وہ اب آگے بڑھ کر کچن میں موجود ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ علیزہ کچھ دیر شش و پنج میں گرفتار رہی، پھر اپنی سابقہ خاموشی کو برقرار رکھتے ہوئے اس نے ایک کی بجائے کافی کے 2 مگ تیار کرنے شروع کر دیے۔ کافی تیار کرنے کے بعد اس نے دونوں مگ اٹھائے اور ایک مگ عمر کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ دوسرا مگ لے کر وہ کچن کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو اسے عمر کی آواز سنائی دی، آپ کافی میرے ساتھ بیٹھ کر پئیں، مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ اس نے جواباً کہا تھا، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کافی پینے میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے۔ اس نے ایک بار پھر کہا، نہیں، مجھے یونیورسٹی کا بہت سا کام کرنا ہے۔ اس نے سر جھکائے ہوئے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ عمر اس بار پھر اصرار کرنے کے بجائے تیزی سے اٹھ کر کچن سے نکل گیا۔ علیزہ ہکا بکا اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اسے عمر سے اس قسم کے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ کافی کا مگ اب بھی ویسے ہی میز پر پڑا ہوا تھا اور اس میں نکلنے والا دھواں دیکھ کر علیزہ کو افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہی تھی کہ عمر ناراض ہو گیا یا ویسے ہی اٹھ کر چلا گیا۔ 2 دن کے بعد چھٹی کا دن تھا اور علیزہ 10-11 بجے کے قریب لان میں اپنی ایک پینٹنگ مکمل کرنے میں مصروف تھی۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ ٹھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے خاصی کھنکی تھی، مگر وہ جان بوجھ کر لینڈسکیپ مکمل کرنے کے لیے باہر آ گئی تھی۔ پلیٹ کو ہاتھ میں تھامے ہوئے وہ برش کے ساتھ کینوس پر اسٹروکس لگاتی رہی۔ سورج کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے اسے شیڈز دینے میں بہت غور و خوض کرنا پڑ رہا تھا۔ شاید وہ ابھی کچھ اور دیر اسی نماک سے اپنے کام میں مصروف رہتی، مگر کینوس پر پڑنے والی بارش کے ایک قطرے نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے کینوس کو ازل سے اتار لیا۔ پیچھے مڑتے ہی اس کی نظر عمر پر پڑی تھی۔ وہ لان کے بالکل ہی سامنے شیڈ کے نیچے برآمدے کی سیڑھیوں پر اس جگہ بیٹھا ہوا تھا جہاں اس نے اپنے برش اور پینٹ باکس رکھے ہوئے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی، پتہ نہیں وہ کب سے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ علیزہ کو اس کی آمد کا پتہ نہیں چلا تھا۔ پھر اس نے کینوس کو اپنے کلرز کے پاس جا کر رکھ دیا۔ واپس لان میں آ کر اس نے اپنا ایزل اٹھایا اور اسے بھی وہیں لے آئی۔ عمر اب اس کی پینٹنگ دونوں ہاتھوں میں تھامے دیکھ رہا تھا۔ علیزہ خاموشی سے اس کے قریب آ کر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ علیزہ، تمہیں اب مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ وہ پینٹ باکس اور برش اٹھا کر کھڑی ہو رہی تھی جب عمر نے نظریں اٹھا کر اسے کہا۔ وہ اس کے اس جملے پر حیران رہ گئی۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں تو پھر معافی کس بات کی؟ عمر نے کچھ کہنے کے بجائے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میری بکواس پر غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ناراض تھے مجھ سے، میں تو ناراض نہیں تھی۔ عمر کا رد عمل اس کے لیے بے حد حیران کن تھا۔ وہ یکدم کھلکھلا کر ہنسنے لگا تھا۔ چند لمحے ہنسنے کے بعد اس نے کہا، میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا علیزہ، تم سے؟ مگر آپ تھے، اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تم سے ناراض نہیں تھا۔ ناراض ہونے کے لیے شکایت کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور مجھے تم سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہو سکتی۔ اس نے سر اٹھا کر بے یقینی سے عمر جہانگیر کو دیکھا تھا۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی، جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے۔ ناراض ہونا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتے۔ میرے لیے وہ کوئی نہ کوئی تم ہو۔ عمر کو کیا ہو گیا ہے؟ علیزہ نے سوچا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی بے یقینی میں کمی نہیں آئی تھی۔ آفٹر آل، آپ یہ تو ضرور چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے پر کوئی ایسا شخص آپ کے لیے روئے جسے آپ نے ساری زندگی رونے نہ دیا ہو۔ میں جانتا ہوں علیزہ، میرے مرنے پر میرے لیے رونے والی صرف تم ہوگی۔ وہ ہانک بنی اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اب مسکرا رہا تھا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے یکدم خوف زدہ ہو کر کہا۔ عمر بے ساختہ کہکا مار کر ہنسا۔ کچھ نہیں، میں کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا۔ پھر آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیسی باتیں؟ یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا کہے۔ وہ جانتے بوجھتے ہوئے، موت اور زندگی کے علاوہ بھی تو بہت سی حقیقتیں ہیں، مثلاً جیسے یہ کہ انسان کو اپنی زندگی اپنے ہی ہاتھوں ختم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے کچھ ڈرتے ہوئے کہا، اور یہ کہ انسان کو ہر حال میں خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کہ زندگی میں آنے والے پرابلمز کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ بس۔ علیزہ کچھ شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس کی بات کے جواب میں اپنے رویے کی وضاحت کرے گا، اپنے اس اقدام کو صحیح ثابت کرے گا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ یہ پینٹنگ تم مجھے دے دو، اس کی ساری باتوں کے جواب میں اس نے دونوں ہاتھوں میں پینٹنگ اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ اس کا کیا کریں گے؟ علیزہ نے بات کا موضوع بدل جانے پر کچھ مایوسی سے کہا۔ میں اسے اپنے بیڈ روم میں لگاؤں گا یا پھر اپنے آفس میں۔ یہ ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مجھے تو یہ مکمل لگ رہی ہے۔ نہیں، کچھ اسٹروکس رہتے ہیں اور پانی کے اس قطرے کی وجہ سے یہاں کلر بھی خراب ہو گیا ہے، اسے بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ علیزہ نے ہاتھ سے تصویر کی مختلف جگہوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے یہ اسی طرح چاہیے، کسی مزید تبدیلی کے بغیر۔
मगर बारिश के इस कतरे वाली जगह को तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। तुम बारिश के इस कतरे वाली जगह को ठीक करने के बजाय यहाँ अपना नाम लिख दो। मगर कुछ नहीं, बस तुम ब्रश लो और यहाँ अपना नाम लिख दो। अलीज़ा ने कुछ हैरानी से उसे देखा और फिर ब्रश निकालकर सफ़ेद कलर से तस्वीर के दरमियान में बारिश के उस कतरे की वजह से फैले हुए रंगों में कुछ बेदिली से अपना नाम लिख दिया। वो बड़ी दिलचस्पी से सारा अमल देखता रहा और तब उसने अपना नाम लिख दिया था तो उसके चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। हाँ ठीक है, अब ये मुकम्मल हो गई है, उसने अलीज़ा के हाथ से पेंटिंग लेते हुए मुतमईन लहजे में कहा था। अलीज़ा की मायूसी में कुछ और ही इजाफा हो गया। उमर जहांगीर परफेक्शनिस्ट था और अब वो एक नामुकम्मल तस्वीर के दरमियान मौजूद धब्बे और उस पर लिखे नाम को सराह रहा था। मेरा कमरा तुम्हें बहुत मिस करता है। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसे एक परी की आदत हो गई है, मेरे जैसा जिन उसको पसंद नहीं आ रहा है। और बड़ी संजीदगी से अलीज़ा को बता रहा था। अलीज़ा का चेहरा चंद लम्हों के लिए सुर्ख हुआ, फिर वह एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। नानों ने खफकी से उमर को देखा था। इस तरह चलाने की क्या ज़रूरत है? ग्रहणी, बात ही ऐसी की है आपने। क्यों, ऐसी क्या बात की है मैंने? क्या लड़कियों की शादियाँ नहीं होती? होती हैं ग्रहणी, मगर इस तरह इस उम्र में। वो अब भी हैरान था। हाँ, इसी उम्र में। तुम जानते हो हमारी फैमिली में लड़कियों की शादियाँ बहुत जल्दी कर दी जाती हैं। हाँ, पहली शादी इसी उम्र में कर दी जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब बहुत साफ़ है ग्रैनी, और आप जानती हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप खुद शाहिद हैं कि हमारी फैमिली में लड़कियों की कम उम्र में की जाने वाली शादियों में से गिनती की शादियाँ कामयाब रहती हैं। उमर ने उनकी बात काटी थी। ग्रैनी प्लीज़ मेरी बात सुनिए। आपने समीना पुप्पो की शादी भी बहुत कम उम्र में कर दी थी। नतीजा क्या निकला? और अगर आप अलीज़ा की शादी अभी कर देंगी तो उस पर बहुत जुल्म करेंगे। नानू ने एक तंज़िया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा था। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि मुझे इन बातों के बारे में समझाने लगो। मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप ठीक नहीं कर रही हैं। शादी अलीज़ा के प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। उमर, तुम अभी छोटे हो और इतने मैच्योर भी नहीं हो कि इन बातों को समझ सको। नानू ने बड़ी मतानत से उसको कहा था। ग्रैनी, इन बातों को समझने के लिए मैच्योरिटी की ज़रूरत है और ना ही उम्र की। जिस वाहिद चीज़ की ज़रूरत है वो कॉमन सेंस है, और मेरा ख्याल है ये चीज़ मेरे पास है। नानू कुछ देर तो उसकी बात के जवाब में कुछ बोल नहीं सकी थी। वो सिर्फ खामोशी से देखती रही। अलीज़ा के साथ ये ना करें, वो बिल्कुल बच्ची है। उमर ने धीमे लहजे में नानू से कहा था। वो बच्ची नहीं है, 17 साल की हो चुकी है। नानू ने मुस्तहकम आवाज़ में कहा था। सो व्हाट ग्रैनी, 17 साल पर आप उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। मैं अपनी फैमिली को समझ नहीं सका। बाज़ चीज़ों में इतने ब्रॉड माइंडेड, बाज़ में इतने अड़ियल, इतने कंजर्वेटिव, इतने नैरो माइंडेड, इतने पैराडॉक्स तो नहीं होने चाहिए आपकी ज़िंदगी में। वो जैसे फट पड़ा था। ग्रैनी ने बड़े पुरसुकून अंदाज में उसकी बात सुनी। उमर, तुम खामखा जज्बाती हो रहे। मैंने जिस शख्स को उसके लिए मुंतखब किया वो उसे बहुत खुश रखेगा। किस शख्स का इंतखाब किया आपने उसके लिए? उसने कुछ मतजस्सिस होकर पूछा था। उसामा का। सैना ने 2 साल पहले मुझसे अलीज़ा के बारे में कहा था, अभी दोबारा पूछा उसने। नानू ने बड़े इत्मीनान से कहा था। उमर तंज़िया अंदाज में मुस्कुराने लगा था। सारी दुनिया में आपको अलीज़ा के लिए उसामा ही मिला है? नानू ने उसे खफकी से देखा, मगर उमर ने अपनी बात जारी रखी थी। और आपको ये खुशफहमी भी है कि उसामा अलीज़ा को बहुत खुश रखेगा? क्यों, अब क्या तकलीफ़ हो गई है तुम्हें? नानू ने इस बार कुछ जल कर कहा था। उसामा अलीज़ा को क्या किसी लड़की को खुश नहीं रख सकता बीवी के रूप में? हाँ, अगर बीवी का रिश्ता ना हो तो उसामा अलीज़ा को क्या हर लड़की को खुश रख सकता है? फजूल बकवास मत करो। ये फजूल बकवास नहीं, ये सच है। तुम्हारी तो उसामा के साथ बहुत दोस्ती है। दोस्ती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसके बारे में सच ना बोलूँ। वो ताबड़तोड़ जवाब दे रहा था। उसामा एक ग्रूम्ड नाइस लड़का है। ग्रूम्ड नाइस और कल्चर्ड होने का मतलब नहीं है कि वो एक अच्छा शौहर भी साबित हो। वो 1-2 बार अलीज़ा से मिला, उसे वो अच्छी लगी और उसने खुद ही माँ से अलीज़ा के लिए कहा है। ग्रहणी, उसे हर लड़की अच्छी लगती है। बको मत। नानू ने उसे झिड़का था। इसमें बकने वाली कौन सी बात है? मैं आपको सच बता रहा हूँ और आप उसको मुझसे अच्छी तरह तो जान सकती हैं। आपको पता है वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता रहा है। वो मुझसे सीनियर था, मगर क्लासेस के अलावा उसका सारा वक्त मेरे साथ गुजरता था। उसामा और अलीज़ा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस शख्स का टेम्परामेंट और ही तरह का है। आप मेरी बात लिख लें, ये 2-4 दिन भी साथ नहीं रह सकते। वो अलीज़ा जैसी लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। वो तो वैसे भी बहुत बड़ा फ्लर्ट है। उमर ने संजीदगी से ग्रैनी को समझाने की कोशिश की थी। शादी से पहले लड़के ऐसे ही होते हैं। और ग्रैनी ने उसकी बात के जवाब में कहा था, ये लड़का शादी के बाद भी ऐसे ही रहेगा। आप मेरी बात याद रखिएगा। तुम जानते हो वो कितनी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है। उसमें कुछ ना कुछ गट्स तो होंगे कि। उमर ने एक बार फिर संजीदगी से नानू की बात काट दी थी।
جانتا ہوں کہ اس نے CSS میں ٹاپ کیا تھا، جانتا ہوں کہ اس نے فل برائٹ اسکالرشپ لیا ہے، جانتا ہوں کہ اس نے اپنے کامن میں بھی بڑی شیلڈز لی تھی، یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اس وقت اپنے کامن میں سب سے اچھی پوسٹ پر ہے اور آگے بھی وہ بہت ترقی کرے گا، مگر ان سب باتوں سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ایک اچھا شوہر بن سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات ثابت ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک اچھا بیوروکریٹ ہے، مگر اچھا شوہر ثابت ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے، اور مجھے بڑے افسوس سے آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اسامہ اچھا انسان تو ایک طرف، اس میں انسانیت نام کی کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ عمر، تم خواہ پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، جو حرکتیں وہ کرتا رہا ہے وہ سارے لڑکے کرتے ہیں، تم بھی تو کوئی سینٹ نہیں ہو۔ میں نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میں کوئی ولی ہوں؟ مگر آپ علیزہ کے ساتھ میری میچ میکنگ نہیں کروا رہی ہیں، اس لیے مجھے تو آپ اس بحث سے ویسے ہی نکال دیں۔ بات اس وقت اسامہ کی ہو رہی ہے۔ لڑکے بے شک نوجوانی میں بہت سی حرکتیں کرتے ہیں، مگر حرکتوں میں بھی فرق ہوتا ہے، اور لڑکوں میں بھی۔ نانوں پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہوگا، مگر کتنے دن کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ 2 یا 4 ہفتے کے لیے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گی؟ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ اسامہ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ تم اس کے خلاف بول رہے ہو تو وہ تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دے گا۔ نانو نے اسے دھمکایا تھا۔ وہ بالکل بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ گرینی، آپ گھر کے اندر رہنے والی عورت ہیں، اس لیے آپ باہر کی دنیا کو نہیں جانتی۔ باہر کی دنیا میں مرد جو کچھ کرتا ہے اس کا اثر گھر کے اندر کی زندگی پر ہوتا ہے، اور علیزہ اور اسامہ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اسامہ کسی بھی رشتے کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، اس کے لیے زندگی صرف ایک انجوائمنٹ ہے۔ علیزہ بہت حساس ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں چل سکتی، آپ جانتی ہیں۔ اسامہ علیزہ سے 11 سال بڑا ہے، اس نے کچھ تیکھے انداز میں نانو سے پوچھا تھا۔ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ زیادہ عمر والا مرد اچھے طریقے سے بیوی کو رکھ سکتا ہے، اور وہ اس صورت میں ہوتا ہے اگر مرد کی عمر 28 کے بجائے 58 سال ہو، اور بیوی کی عمر 17 کی بجائے 27 سال ہو، اور شوہر اسامہ اور بیوی علیزہ نہ ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ میں سوچے سمجھے بغیر ہی علیزہ کی شادی کرنا چاہ رہی ہوں؟ نانو نے خفگی سے اسے پوچھا تھا۔ رہنی، اگر آپ واقعی سوچ سمجھ کر یہ سب کچھ کر رہی ہوتی تو جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے اس پر غور ضرور کیا ہوتا۔ کیا آپ نے سمینہ پھپھو سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ علیزہ کی شادی کرنا چاہتی ہیں؟ عمر نے نانو سے پوچھا تھا۔ عمر، مجھے علیزہ کی شادی کی جتنی جلدی ہے اس کے باپ کو اس سے بھی زیادہ جلدی ہے، اس لیے پہلے تو تم یہ بات ذہن میں رکھو کہ علیزہ کی شادی میں مجھ سے زیادہ اس کا باپ انٹرسٹڈ ہے۔ جہاں تک سمینہ سے بات کرنے کا تعلق ہے تو ظاہر ہے میں نے اس سے بات کی ہے، تبھی یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں۔ وہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کو جلد از جلد پورا کر دے۔ ذمہ داری پوری کرنا ایک بات ہوتی ہے اور ذمہ داری سے جان چھڑانا دوسری بات۔ جو کچھ سمینہ پھپھو اور ان کے حساب کا شوہر کرنا چاہتے ہیں وہ ذمہ داری سے جان چھڑانا کراتا ہے۔ عمر، تم خواہ دوسروں کے معاملے میں دخل اندازی کیوں کر رہے ہو؟ گرینی، میں اس لیے دخل اندازی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے علیزہ سے ہمدردی ہے۔ گرینی، اس نے زندگی کو نہیں دیکھا، زندگی کے بارے میں سرے سے اس کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، اس کا کینوس بہت ہی محدود ہے۔ اس کے لیے زندگی ایک ٹرائی اینگل ہے، سمینہ پھپھو، اس کے پاپا اور یہ گھر۔ باہر کی دنیا کیا ہے یہ جاننے کا آپ نے اسے موقع ہی نہیں دیا، اور نہ ہی آپ دینا چاہتے ہیں۔ آپ اسے ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں ٹرانسفر کر دینا چاہتے ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی بھی خواب دیکھے ہوں گے۔ اس کے خوابوں میں بھی سمینہ پھپھو، اس کے پاپا اور آپ لوگ ہی ہوں گے۔ اسامہ بہت چالاک ہے، وہ گزارا نہیں کر سکتا علیزہ کے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، اسامہ مناسب نہیں اس کے ساتھ، تو 1-2 اور پرپوزل بھی ہیں اس کے لیے، میں ان میں سے کسی کو دیکھ لوں گی۔ یعنی آپ کو شادی ضرور کرنی ہے اس کی؟ وہ کچھ جھنجھلایا تھا۔ شادی نہ کروں تو پھر کیا کروں؟ نانو نے اس سے تیکھے انداز میں پوچھا تھا۔ اسے پڑھنے دیں، اپنی تعلیم مکمل کرنے دیں، بلکہ ہو سکے تو باہر بھیج دیں، دنیا کو دیکھنے دیں، لوگوں کو سمجھنے دیں، ذہنی طور پر کچھ میچور ہونے دیں، پھر اس کی شادی کرے تاکہ جس کے ساتھ بھی اس کی شادی ہو وہ وہاں ایڈجسٹ ہو سکے، اپنی اور دوسروں کی زندگی خراب نہ کرے۔ اور اس کے باپ سے کیا کہوں؟ سمجھائیے انہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں آخر کیا تکلیف ہے۔ علیزہ ان کے پاس نہیں رہتی، انہیں تو کچھ کرنا نہیں پڑتا، تو پھر انہیں اس کی شادی میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ وہ اس کا باپ ہے اور علیزہ اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ اس کے بارے میں سوچتا ہوگا۔ جب تم باپ بنو گے اور بیٹی کے باپ تو پھر تمہیں ان چیزوں کا احساس ہوگا۔ اول تو میں شادی نہیں کروں گا، اور اگر کی بھی تو کم از کم اس طرح کا باپ نہیں بنوں گا۔ میں اپنی بیٹی کو اتنی آزادی تو ضرور دوں گا کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے، اور کم از کم میں 17 سال کی عمر میں اس کی شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچوں گا، اس نے کچھ جتانے والے انداز میں گرانی سے کہا تھا۔ آپ سمینہ پھپھو سے بات کریں کہ ابھی علیزہ شادی کے قابل نہیں ہے، اسے اپنی زندگی کو سمجھنے کے لیے ابھی چند سال دیں۔ عمر، تم سمجھتے؟ عمر نے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ گرانی، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اگر اب شادی کرنے کے بجائے چند سال بعد اس کی شادی کر دی جائے، کیا آپ نے علیزہ سے پوچھا اس کی شادی کے بارے میں؟ ایک خیال آنے پر اس نے گرانی سے پوچھا۔
علیزہ سے بھی پوچھ لوں گی، جب شادی طے ہو جائے گی تو اس سے بھی پوچھ لوں گی، ابھی تو بات چیت چل رہی ہے۔ عمر نے حیرانی سے گرینی کو دیکھا۔ یعنی آپ علیزہ سے پوچھے بغیر اس کی شادی طے کر رہی ہیں؟ گرینی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا مجھے؟ جس لڑکی کی آپ زندگی کا فیصلہ کر رہی ہیں اسے پوچھنے تک کی زحمت نہیں کی آپ نے۔ اگر اسے اعتراض ہوا تو اب پھر آپ کیا کریں گی؟ علیزہ اعتراض نہیں کرے گی، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ پھر بھی گرینی، اس کا حق ہے کہ اس کی شادی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے۔ ابھی آپ جلد سے جلد اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں، مگر 1-2 سال کے بعد وہ پھر ڈائیورس لے کر آپ کے پاس موجود ہوگی، شاید اپنی ہی جیسی کوئی اور بچی لے کر۔ پھر آپ کیا کریں گی؟ عمر نے تلخی سے کہا تھا۔ اتنی ہولناک تصویر پیش مت کرو میرے سامنے، اسامہ آخری چوائس تو نہیں ہے، اس کے بجائے کسی اور پر غور کیا جا سکتا ہے۔ چند سال بعد شادی نہیں کر سکتی اس کی؟ عمر نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ کر سکتی ہوں اگر… نانو کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اگر؟ عمر نے چونک کر پوچھا تھا۔ کیا تم شادی کرو گے اس سے؟ وہ ان کے اس سوال پر ساکت رہ گیا تھا۔ چل ہمیں وہ کچھ کہے بغیر نانو کا چہرہ دیکھتا رہا، جو بہت پرسکون اور سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کیا وہ مذاق تھا یا… مگر وہ کوئی اندازہ نہیں لگا پایا۔ پھر ایک گہری سانس لے کر اس نے ہلکی آواز میں نانو سے کہا، مجھ میں اور اسامہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ گرینی، میں نے آپ کو جو کچھ اسامہ کے بارے میں بتایا وہی سب آپ میرے بارے میں بھی سچ مان لیں۔ عمر، میں تمہاری بات سمجھ نہیں رہی۔ میں بھی اسامہ سے بہتر نہیں ہوں، جو برائیاں اس میں ہیں وہی سب مجھ میں بھی ہیں۔ میں بھی علیزہ کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ عمر، میں تمہاری بات سمجھ نہیں رہی۔ میں بھی اسامہ سے بہتر نہیں ہوں، جو برائیاں اس میں ہیں وہی مجھ میں بھی ہیں۔ میں بھی علیزہ کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس کی سنجیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ نہ تم علیزہ کو خوش رکھ سکتے ہو، نہ اسامہ رکھ سکتا ہے۔ کسی تیسرے کا نام لوں گی تو تم اس میں بھی 100 برائیاں گنوا دو گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ علیزہ کی شادی سرے سے کی ہی نہ جائے۔ نانو کا لہجہ طنزیہ تھا۔ رہنی میں… عمر نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن نانو نے کچھ تیز اور خشک لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ تم علیزہ کو خوش رکھ سکتے ہو، لیکن تم اس سے شادی کرنا نہیں چاہتے۔ رہنی، میں سرے سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ بس نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ نانو اسے کرید رہی تھی۔ میں آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کوئی ذمہ داری سر پر لینا نہیں چاہتا۔ ویسے بھی جب ہر چیز شادی کے بغیر مل رہی ہو تو خود کو خواہ زنجیروں میں کیوں جکڑا جائے؟ نانو اس کے جواب سے زیادہ اس کے اطمینان پر حیران ہوئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے عمر۔ نہیں گرینی، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ میری زندگی کے سارے راستے بالکل صاف اور واضح ہیں، اور ان کے متعلق میرے دماغ میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ میں نے اپنی ساری فیملی کی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی گزارنے کے لیے شادی کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر میں زیادہ اچھے طریقے سے رہ سکتا ہوں۔ جہانگیر کو پتہ چلے نا تمہاری اس فلسفی کا تو وہ تمہاری عقل ٹھکانے لگا دے۔ میں نے یہ فلسفی انہی کی زندگی کا جائزہ لے کر بنائی ہے۔ اس نے نانو کی بات پر خوفزدہ ہوئے بغیر کہا تھا۔ کچھ دیر نانو اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ میں تم سے علیزہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پھر سے اس سے کہا، علیزہ بہت کم عمر ہے، وہ ابھی تک خود کو سمجھ نہیں پائی، تو مجھے کیسے سمجھ سکے گی؟ اور شادی کوئی 1-2 دن کا ساتھ نہیں ہوتا، یہ ساری زندگی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھے بغیر زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اب نہیں تو 4 سال بعد تو وہ اس قابل ہو سکتی ہے کہ بقول تمہارے ایک اچھی بیوی کی تمام خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لے۔ تب کرو گے تم اس سے شادی؟ نانو ابھی بھی اپنی بات پر مصر تھی۔ عمر پرسوچ انداز میں ان کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، اگر آپ ابھی اس کی شادی ملتوی کر دیتی ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں 4-5 سال بعد ضرور اس سے شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ صرف سوچو گے؟ رہنی، ہر چیز سوچنے سے ہی ہوتی ہے، مگر کوئی واضح یقین دہانی تو ہونی چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں سوچوں گا، تو پھر آپ کو اعتبار ہونا چاہیے میری بات پر، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ علیزہ کی شادی کے بارے میں کچھ مت کیجیے گا۔ نانو کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر اچانک ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لہرائی۔ تم پسند کرتے ہو نا اسے؟ وہ ان کی بات پر یکدم چونک گیا۔ گرینی، علیزہ کو کوئی بھی ناپسند نہیں کر سکتا، مگر تمہاری پسندیدگی کی نوعیت مختلف ہے۔ وہ اپنی بات پر مصر تھی۔ گرینی، وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ علیزہ کرسٹی کو اٹھائے ہوئے ایک دم لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کی آمد اتنی غیر متوقع اور اچانک تھی کہ نانو بھی کچھ گڑبڑا گئی۔ عمر بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ علیزہ کرسٹی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر خاموشی سے ٹی وی میں دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے غور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ عمر کون سی بات کہتے کہتے رک گیا تھا۔ عمر نے علیزہ کی آمد کو غنیمت جانا اور گرینی سے کسی کام کا بہانہ کر کے اٹھ گیا۔ گرینی نے علیزہ کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کیا اس نے ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی، مگر علیزہ کا چہرہ بے تاثر تھا، وہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکی۔
تو یہ تھی اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔